अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी करबलाए मुक़द्दसा से आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आयाम विलादत बासआदत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुनासिबत से तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तबरीक अर्ज़ करते हैं। पुरमुसरत मौका है और आज 11 रजबुल मुरज्जब है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल से परसों मखसूस रोज़ है कि जिसमें तमाम मोमिनीन नहायत ही सरूर और नहायत ही जश्न का माहौल इंशाअल्लाह बनाएंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हो। यकीनन ये दिन तमाम अहले विला के लिए और तमाम उन लोगों के लिए कि जो बिलखुसूस गदीर के कायल हैं, उनके लिए ये मौका नहायत ही पुरमुसरत मौका है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यही अयाम जश्न जो कि ख़ास रजबुल मुरज्जब और फिर माह शाबान में जो जश्न का सिलसिला है, तो ये ऐन ही ख़ुद मासूमीन के फरमाइशात में से है कि हमारे जो गम के अयाम होते हैं उनमें गम मनाया करें और हमारे जो खुशियों के मौक़े होते हैं उसमें खुशियाँ मनाया करें। और दर हकीकत यही अजर रिसालत भी है और यही वो मकसूद है कि जिससे इंसान अपने वजूद का तज़किया कर सकता है। यानी जो शख्स जो है वो अहले विला है, यकीनन ये उसकी वजूद की पाकी है, वजूद की पाकीज़गी है कि जो उसके अमल से वाज़ेह तौर पे आश्कार है। तो लिहाजा इन दिनों में मखसूसन हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन जो है अपने लिए ख़ास बनाए और ख़ास दिन अपने आमाल के ज़रिए से बनाए जाते हैं। न ये कि इंसान जो है वो दिन तो दिन है, सूरज का निकलना है और फिर गुरूब होना है, लेकिन अक्सर जो दिन जो है वो रिवायात में मखसूस करार दिए गए हैं, उनको हम अपने आमाल और वो आमाल जो वारिद हुए हैं उन दिनों के लिए, उनके साथ इन दिनों को ख़ास बनाए, जश्न के ज़रिए से ख़ास बनाए। इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अगर घर में बच्चे हैं तो नया कपड़ा, बच्चों को नया कपड़ा, ख़ुद नए कपड़े पहनना, साफ़ सुथरा इन दिनों में मखसूसन यानी गुस्ल करना, ये सब के सब इन अयाम के एहतराम में इंसान कर रहा है और इन दिनों को मज़ीद जो है वो ख़ास बनाया जा रहा है। और कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ जश्न हो, बस कोई इमाम बारगाह है या मस्जिद है या जहाँ कहीं भी है, उसमें भी इंसान को शिरकत करनी चाहिए। ये इंसान को नहीं सोचना चाहिए कि मैं मसलन वहाँ क्या करूँगा, ना तो मैं कोई कसीदा ख़ां हूँ कि जो कसीदा पढ़ सकूँ, ना कोई और ऐसी कोई चीज़ है कि मैं वो कर सकूँ। तो ये इंसान को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जाके वो जो शिरकत आप कर रहे हैं, यकीनन ये आपकी वजूद की तहारत है कि जो आपको ये तौफीक हासिल हो रही है कि जहाँ पर मजलिस होती है और जहाँ महफिल है, जहाँ जश्न है अहले बैत के लिए, वहाँ पर इंसान जाए। ये वजूद की पाकीज़गी होती है और इसमें जो है इंसान हर शख्स को ये तौफीक हासिल भी नहीं होती। आपने देखा होगा कि बाज़ दावेदार होते हैं, अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार होते हैं, लेकिन जब जश्न उनके लिए बरगुज़ार करते हैं तो ये लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। कभी लाउड स्पीकर से तकलीफ़ होती है कि हमें लाउड स्पीकर से तकलीफ़ है, दर हकीकत वो तकलीफ़ कोई लाउड स्पीकर से नहीं है। तकलीफ़ जो है वो ख़ुद हज़रत हज़ारात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इनको तकलीफ़ है, क्योंकि कोई जश्न, कोई वो ज़ाती तो किसी का जश्न है, कोई शादी तो नहीं हो रही होती है, भाई ये है कि वो अहले बैत के खुशी में जमा होना या अहले बैत के आज़ा में जमा होना, इन लोगों को मुख्तलिफ़ तकलीफ़। और रिवायात भी वारिद है, रिवायात भी है कि वो काम आपका सवाब में शामिल होगा कि आप कोई ऐसा काम करें कि एक नासबी को तकलीफ़ हो जाए उससे। रिवायत के जुमले मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी मौका पर
یہ روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بھی بیان کر دوں گا مکمل طور پہ کہ جو روایت ہے ہمارے پاس کہ ایسا کوئی کام کرنا کہ کسی ناسبی کو تکلیف ہو جائے، یہ جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ کوئی ایسی گفتگو کرنا، البتہ وہ گفتگو کوئی اس حالات میں نہ ہو کہ جس سے وضعیت جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ آج کل کے دور جو حکومت ہے ان کے قوانین کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن انسان جس ملک میں رہ رہا ہے اور جس ملک کی اس کے پاس نیشنلٹی ہے، جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے، تو وہ اس ملک کا شہری ہے، تو ہم جو ہے یقیناً ہمارے مومنین جو ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے، یقیناً وہاں کے ہے، وہ ملک ہے ان کا، اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے یہ تو ہر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ حق فراہم کرے گا کہ ہر شخص جو ہے اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی گزارے۔ تو یہ ان موقعوں پر ہمیں اپنے جو ہندوستان میں ہیں ہمارے مومنین یا ہمارے بعض مومنین جو پاکستان میں ہیں، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور باقاعدہ اپنے جو ہیومن رائٹس ہے اور ہمارے اپنے حقوق ہے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بالکل جشن کرنا چاہیے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اولاً تو یہ ہے کہ جس سے آپ کر رہے ہیں، آپ کے ان جشنوں سے ایک تو یہ ہے کہ جو آنے والی نسل ہے ان کے ذہن میں بھی یہ بات جو ہے وہ رہتی ہے کہ 13 رجب کو ہمارا مخصوص دن ہے۔ آپ جشن کریں گے تو اس کو یہ یقین ضرور ہوگا جب وہ بڑا ہوتا جائے گا کہ 15 شعبان کو کچھ نہ کچھ ہے، متوجہ ہوگا۔ ایک تو اپنے نسل کی پاکیزگی کر رہے ہو، چونکہ ظاہر ہے کہ جو انسان کے بچے ہوتے ہیں وہ انسان کے باقیات و صالحات میں سے ہیں، وہ جو کچھ کام کریں گے یقیناً اس میں آپ بھی شامل ہوں گے، جو بھی ان کا خیر کا کام ہوگا اس میں وہ یقیناً ثواب آپ تک بھی پہنچے گا۔ اور دوسری جو ہے وہ آپ اہل بیت کی اس مشن کو ادامہ دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہماری زندگی کس حد تک رہے گی، 50 سال 60 سال، اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہم کچھ ایسا کریں کہ یہ جو مشن ہے یہ مہم ہے، زندگیاں مہم نہیں ہے، اتنی زندگیاں مہم نہیں ہے، البتہ کچھ زندگیوں کے بڑے برکات ہوتے ہیں۔ ہم جیسے گنہگاروں کے پوری زندگی اور ان کے زندگی کے ایک منٹ وہ زیادہ ان کے برکات ہوتے ہیں، وہ 1 منٹ کے برکات زیادہ ہوتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے کئی سال کی زندگی سے۔ تو خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے اس نے اہل بیت کو امر کو زندہ کرنا ہے، زندگی مہم نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوگا کہ ہم جو ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی اس میں تربیت کریں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا امتیاز حسین جعفری صاحب قبلہ کی خدمت میں رہیں گے انشاءاللہ، اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا
بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ امتیاز علی جعفری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام حضور خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ سلامت رہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہے حضور۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال میرے اس عنوان سے ہے کہ ظاہر ہے میں نے مقدمتاً جو گفتگو کی کہ ظاہر ہے یہ جشن کے ایام ہے تو یہ بھی ایک طریقے کا انتظار ہے امام کا کہ جو بھی ہم اہل بیت کے مواقع اور ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو میں سوال یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک منتظر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کیا اس کا اجر و ثواب ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یعرف مات میتۃ جاہلیہ۔ بے شک۔ سب سے پہلے چیز
مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ ایسا ہے جیسا چاہتی کی موت۔ اللہ اکبر۔ جب تک امام سے آگاہی، امام سے شناسی، امام کے متعلق نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک عقل مند، ایک پڑھا لکھا اور ایک مہذب انسان بنا سکتے جی۔ تو سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ہمیں امام زمانہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، میں 3 دن پہلے بھی کربلا میں تھا، ماشاءاللہ علیہ السلام کا پڑھا جی، اور اس میں جملہ میں کیا کہ انشاءاللہ بھی جان پاتے ہیں کہ خدا نے متعال کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے گھرانے سے وابستہ کیا ہے کہ ہم ان کے گھر کے بچوں کے بھی جشن مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ معصومین کا مقام اپنی جگہ ہے، ان کے گھر کے افراد کے بچوں کا کردار ایسا ہے کہ جو اسلام میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک۔ اسلام میں اسلام بدن میں خون کے بغیر بدن سلامت نہیں رہتا ہے۔ ان کے گھر کا ہر فرد اسلام میں خون کی مانند چل رہا ہے جس نے اسلام کو دیتا ہے۔ بے شک، بالکل۔ اور جب آپ نے سوال کیا امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے متعلق، جی امام زمانہ علیہ السلام معرفت کے متعلق پوچھا ہے نا آپ؟ جی، انتظار کے عنوان سے میں نے سوال کیا تھا کہ انتظار، جو شخص انتظار کر رہا ہے اس کا کیا اجر ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو۔ صحیح، اس کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں، بالخصوص رسول خدا کی نسبت میں بیان کرتا ہوں۔ ہر معصوم نے اس کے متعلق ہمیں عطا کیا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے افراد تم میں سے ہر ایک 50 فرد کے برابر اللہ کی بارگاہ سے جزا حاصل کرے۔ سبحان اللہ، صحیح۔ انہوں نے تعلیم کیا یا رسول اللہ، ہم ابھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہم جنگوں میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہم زخمی ہوتے ہیں، ہم مشقت کرتے ہیں، لیکن آپ کے بعد آنے والے افراد آپ کے ساتھ بھی شامل نہیں ہوں گے آپ کی نیابت میں، آپ کی رفاقت میں، وہ جنگیں بھی نہیں لڑیں گے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہر 50 کے برابر اکیلا اجر حاصل کرے گا۔ ایسا کون سا عمل ہوگا ان کا، کون سے ایسی مشقت کریں گے کہ جس کے بدلے میں انہیں اتنا اجر دیا جائے گا؟ صحیح۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ میرے بار میں بیٹھے کے انتظار کریں گے، اس انتظار کی عوض میں ان کا عمل اس قدر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، بے شک۔ فقط انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آگے اور بھی حدیث کی ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ انتظار سے مراد فقط یہی نہیں ہے کیونکہ ہماری کسی ملک پہ رہے گی، ساتھ ساتھ بات چلتی رہے گی۔ انتظار سے مراد یہ ہوگا کہ بہت سارے امور اس کے لیے مشکل بن جائیں گے امام زمانہ کے انتظار کرنے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اب ہم ظلم و ستم کا نشانہ ہے، ہم ذبح ہو رہے ہیں، ہم شہید کیے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں۔ ہم کسی ادارے میں چلے جائیں اگر معلوم ہو جائے کہ غیر کی محبت رکھنے والا ہے، تاریخ بھی گواہ ہے اور تاریخ آج تک لکھی جا رہی ہے کہ اس میں ہم ہی ہمیشہ نشانے پر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مرتے بھی ہیں، ہم کٹتے بھی ہیں، ہمارے اجزاء کو بم کے ذریعے پھاڑا بھی جاتا ہے، لیکن ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سبحان اللہ، بے شک ایسی ہے، یقیناً۔ واہ، ہم اپنے نظریات کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، یہ وہ اجر ہے۔ ایک ہاتھی موجود نہیں، آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس پہ ایمان ایسے رکھنا جیسے آنکھوں کے سامنے ہے۔ بالکل، بے شک۔ ظاہر ہر فرد ان سے گفتگو نہیں کر سکتا، ہم اپنا پیغام ان تک ظاہر نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ کل بھی اطمینان اس حرکت نہیں ہوتا ہے جو ایک سامنے دیکھا جائے، گناہوں کے پردے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس کے باوجود عقیدے میں اتنی مضبوطی، اتنی استحکامت اور اتنا استمرار ہے ہمارا اس معاملے میں، امام زمانہ کے معاملے میں۔ ہم دوسرے جو لوگ ہیں ان کے امام بدلتے رہے، عقائد بدلتے رہے، لیکن ہم نہ دیکھنے کے باوجود غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں اس عمل پہ ایسے کبھی ہیں جیسے امام ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رسول خدا ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، قیامت تک کے حالات سے آگاہی رکھتے تھے، تو یہ دیکھتے ہوئے یقیناً فرمایا کہ ان کا عمل تم سے زیادہ کبھی ہو جائے گا، تم ہم سے ملتے ہو اطمینان مل جاتا ہے، لیکن وہ غیبت میں ہوں گی، وہ توسل کے ذریعے اپنے آپ میں مضبوطی پیدا کر رہے ہوں۔ بے شک، صحیح۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو میرے
بیٹے کا انتظار کرے گا، باقاعدہ امام کا نام لے کے فرمایا اس کا اجر اس طرح سے ہے کہ جنت میں اللہ تجھے گھر عطا کرے گا، میرا ہمسایہ اس فرض کو قرار دے۔ صحیح۔ آپ یہاں پہ دیکھیے، ہم جب مسیح نبی پہ جاتے ہیں، مجھے اتفاق ہوا وہاں پہ جانے کا، جب قبر رسول کے پاس، روضہ رسول کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم رسول خدا کے پاس کھڑے ہیں۔ بے شک، یہ بدن ہم سے زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، یہ ایک اطمینان ہے۔ لیکن جب نبی فرماتے کہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، مقام بھی عام نہیں، اور جنت جو ہمارے تمام زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہمیں ملی ہے، اور اس سے بہترین کوئی شے نظر نہیں آتی ہے۔ بالکل۔ اور روایت میں بھی ہے کہ اہل بیت کے مقامات ہوں گے جو ان کے مکانات اللہ نے جنت میں بنائے ہیں، وہ درجے کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ اوپر ہیں، اور درجات میں بھی ایسی تقسیم بنتی ہیں۔ بعض کے درجے ایسے ہوں گے جیسے ہم زمین پہ ستارے دیکھتے ہیں، جنت والے ان کے درجات کو ایسے دیکھیں گے جیسے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً وہ ستارے کی طرح، روز روشن کی طرح جنت پہ چمکنے والے یہی اہل بیت ہیں، اور اگر ان کا وہاں ہمیں ہمسائیگی کا موقع مل گیا تو اس سے بڑھ کے کیا ہمیں اس کا اجر مل سکتا ہے۔ جی بے شک، بے شک، بے شک۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً اجر جو ہے، اجر بھی عظیم اجر ہے۔ میں یہاں پر ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک امام کی نصرت کا سوال ہے، تو دور حاضر میں یقیناً ہر مومن چاہے گا کہ امام کی نصرت کرے، تو ایسے کون سے ذرائعوں کا اس دور حاضر میں استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ امام کی نصرت ہو جائے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ صحیح۔ دیکھیے، جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جی، سب سے پہلے تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب دیا ہے کہ جو فقط کسی ایک بات کے لیے محدود نہیں ہے۔ ہر دور میں اس کے احکام، اس کے معاملات ہیں۔ اور اس جدید دور میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے دین اسلام میں رہتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے معصومین کی نصرت کے لیے ہم کیسے آگے بڑھنے۔ جتنے بھی ذرائع جی، آج کا سوشل میڈیا ہے، ملٹی میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس میں ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ہم مولا کی نصرت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے تو وہ ایسی ایپ تیار کرے جس کے ذریعے معرفت امام زمانہ علیہ السلام سمجھنے کے لیے لوگوں کو آسانی ہو۔ صحیح۔ اگر کوئی میڈیا پہ کام کرتا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں، اور امام زمانہ آپ کے ساتھ ہیں، نصرت کے ساتھ شامل حال ہے، یہ ہماری گفتگو کرنا۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کربلا میں ہیں، میں نجف میں بیٹھا ہوں، اور دنیا میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بے شک۔ ہم یہاں سے امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھ کے مومنین معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس کے بعد ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا ہے، یہ کتنے پلیٹ فارم سے یوز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم ان عناوین کو ظاہر کریں جس سے امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے اہداف ظاہر ہوں۔ آج ہر کوئی انتظار میں، دنیا جس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس نظام کو کسی ایک ٹریک پہ لایا جائے تاکہ ہر کسی کی عزت بھی باقی رہے، ہر کسی کا احترام بھی رہے، ہر کسی کو انصاف بھی ملے، ہر کسی کا وقار بھی برابر رہے۔ ہر انسان چاہتا ہے، اس کی تمنا ہے، لیکن اسے ان لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے جو اس دنیا میں نظام چلا رہے ہیں، جنہیں خود لے کر آتے ہیں، دنیا کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے، وہ فیس بک ہو، وہ ٹویٹر ہو، وہ انسٹاگرام ہو، وہ یوٹیوب ہو، جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کی ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، فون میں ایسی ایپ بنا دی ہے جس کے ذریعے انہیں اندازہ ہو کہ جس امام نے آنا ہے اس امام کی حکومت کیسی ہوگی، وہ امام کس خاندان سے ہوگا، اس امام کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا ہے، اس امام کے بارے میں روایات کیا کیا آتی ہیں، اور اس امام کا نظام حکومت کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم امام کی معرفت کے ان کو ذرائع مہیا کریں۔ صحیح۔ جب ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہم بتائیں فلاں دن میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اس سے امام کی آپ کو قربت حاصل ہوگی۔ یہ امور ہمیں انجام دینے ہیں، یہ ہمیں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے قریب کرتے چلے جائیں گے۔ تو آج کے دور میں جتنا بھی یہ ڈیجیٹل میڈیا سے استعمال کیا جا سکے، میں اپنے استاد کے پاس درس پڑھا تھا تاکہ اگر آپ اجتہاد کی فیلڈ میں نہ ہوتے، آپ مولویت کی فیلڈ میں نہ ہوتے، اور آپ کو اس دور حاضر میں زندگی عام انسان کی طرح بسر کرنا پڑتی، تو آپ کس کام کا انتخاب کرتے؟ اور فرمایا میں اس میڈیا کی زندگی میں قدم رکھتا۔ صحیح، صحیح۔
اور اس میڈیا کے ذریعے اسلام کی ترویج کرتا اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کی مہم چلاتا. جی آج یہ بہترین ذریعہ ہے. ہمارے جتنے جوان ہیں، جتنے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، اس کا بھرپور استعمال کریں. اس لیے کہ دیکھیے، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس خدا کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اس نے ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں، ہم ان کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی چھپ کے بیان نہیں کرتے ہیں. جی بے شک. ہمیں دبے لفظوں میں بیان نہیں کرنا پڑتا ہے. ان کی سیرت، ان کا کردار روز روشن کی طرح واضح ہے. جیسے قرآن کا جو حرف ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں سیرت کا ایک پہلو دیتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک قانون دیتا ہے. اسی طرح سے ہمارے معصومین علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں ایک نئی راہ دکھاتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. تو ہم اپنے امام کی زندگی کا کوئی بھی پہلو بیان کریں، اس میں سیرت کی وہ رہنمائی ملتی ہے جو دنیا کی کسی اور قانون میں، کسی اور پڑھ میں نظر نہیں آتی ہے. تو ہمیں اپنے امام کی معرفت لوگوں کو عطا کرنا ہے. جب امام آئیں گے، امام کیسے عدل و انصاف سے حکومت کریں گے؟ لوگ جس چیز کے متمنی ہیں وہ تمنائیں سیرت امام زمانہ علیہ السلام میں نظر آئیں گے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام میں نظر آئیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں آج اس میڈیا کے ذریعے پہنچانی ہیں. اب تو بڑی آسان ہے نصرت کرنا. آپ گھر بیٹھے، ہم بیٹھے ہیں، میں کس جگہ پہ، آپ کس جگہ پہ ہے، ہم بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، اس سے بہت سارے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. اسی طرح ہر وہ پلیٹ فارم جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے میں آسانی رکھتا ہے، آپ وہاں پہ امام زمانہ کی. بے شک بے شک. بہت ہی اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. یقیناً جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے آج کے دور میں. میں یہاں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے آج کے دور میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ناصرین میں بننا چاہتا ہے، ناصر بننا چاہتا ہے. تو ناصرین امام زمانہ علیہ السلام کے کیا خصوصیات ہوتے ہیں اور کیا ان کے صفات ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. چھٹے چاہتے مولا فرمایا اگر آپ کی ایسی بستی میں جا کے بات کیا جائے، اس بستی میں سب سے زیادہ سچا ہے اشارہ کرے کیا جائے اس بستی میں سب سے زیادہ ایماندار کون ہے، پھر ہی اس شخص کی طرف اشارہ کیا جائے. اور اگر پوچھا جائے کہ اس میں برائی کیا ہے تو کہا جائے یہ شیعہ ہے. صحیح. یہ جعفر صادق کا من ہے. بے شک. اس میں ہم کیونکہ اس وقت ہم مکتب تشیع امام زمانہ علیہ السلام کی پہچان کا ذریعہ، میرا کردار، آپ کا کردار اگر کوئی انسان دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہے گا کہ امام زمانہ کی ریت میں رہنے والے لوگ ایسے. بے شک. ہمیں ان تمام امور کو انجام دینا ہے جس سے اہل بیت کے مذہب کی ترویج ہوگی اور اس ترویج کے ذریعے اس مذہب کی عزت ہوگی. یقیناً ہم اخلاقی طور پہ دیکھیں ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے گفتگو کریں تو لوگ کہیں یہ کسی سلیقے والے مذہب کے پاس سے پروان چڑھا ہے. سبحان اللہ. ہمارا رہنے کا انداز، ہمارا چلنے کا انداز ایسا ہو کہ کوئی یہ مذہب کے ساتھ اس کا واسطہ ہے. اگر ہم کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ہمارا کلام، ہمارا وہاں گفتگو، ہمارا وہاں کام کرنے کا طریقہ ایسا ہو کہ لوگ تعجب کریں کہ یہ کون ہے کہ جو اس قدر منظم ہے اور اس قدر مہذب ہے. پوچھا جائے تو پھر ہم کہیں کہ ہم امام زمانہ ہیں، ہم امام کی زمانہ کی بیعت کی زندگی گزر کر رہے ہیں. ہمیں ان تمام امور میں اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ لوگ سوال کرنے میں مجبور ہو جائیں کہ یہ لوگ کون ہیں. آج ہم دنیا میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم دوسروں سے علیحدہ نظر آتے ہیں. ہمارے چند دن پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ایک دوست ہیں، وہ ہمارا کام کرتے ہیں، تو کیا رہا صاحب ہم میں کسی کو بھی ایک دوسرے کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی ہے. چہروں سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، چہرہ اس کا بتا رہا ہے. ایک کشش ہے ہمارے بالکل. یہ کشش جیسے ہم پہچانتے ہیں اسی طرح کشش دوسرے ہم پہ دیکھیں کہ ان میں کیا ایسی چیز ہے جو دوسرے سے جدا ہے. وہ ہمارا کردار، ہمارا افعال، ہمارے نظریات، ہمارے اعمال ہے. ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم جب آگے بڑھنے لگے تو ہم ذہن میں تصور رکھیں ہمارے اس قدم سے امام زمانہ راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. ہم کسی
محفل میں شرکت کر رہے ہیں، ہمیں اس سے پہلے فیصلہ کرنا ہے ہماری اس جگہ شرکت سے امام زمانہ راضی ہیں کہ ناراض ہو رہے ہیں۔ بالکل جب ہمارا کردار ایسا ہو جائے گا، ہماری زندگی ایسی بن جائے گی، پھر ہمارا ہر قدم پر نصرت امام زمانہ علیہ السلام میں اٹھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پہچان کروا رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی۔ جب امام فرماتے ہیں اے ہمارے چاہنے والوں، تم ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ بے شک، ہمارا قدم جب ہمارے مذہب کی ترویج کرے گا، ہمارے مذہب کے لیے باعث عزت بنے گا، اس مذہب کی عزت نصرت امام زمانہ علیہ السلام، سبحان اللہ، اس مذہب کی ترویج نصرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اس میں ہم عزاداری کی صورت میں مولا کی نصرت کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرنے کی صورت میں نصرت کر سکتے ہیں، ہم دعاؤں کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں امام زمانہ کی آمد کے لیے، ہم یہ نصرت امام زمانہ علیہ السلام کرتے ہیں۔ جو شیعہ جو اس حالت میں نہیں ہے کہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکے، ہم ان کی خدمت کر کے اصل میں نصرت امام زمانہ علیہ السلام کرتے ہیں۔ بے شک، تو لہٰذا ہمیں اپنے اخلاقی، اپنے معاشی، اپنے جو رہنے سہن کے طریقے ہیں، اس میں اس طرح سے ہم زندگی بسر کریں کہ لوگ ہم سے سوال کریں کہ آپ کون ہیں۔ بڑا اچھا کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں امام زمانہ ہمارے گھر میں تشریف کے آئیں، کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آج ہی امام زمانہ علیہ السلام ظہور کرتے ہیں، آپ کے گھر کا کوئی ایسا حصہ ہے جہاں پہ آپ امام کو بٹھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، گھر میں وہ پاکیزگی ہے، گھر میں وہ آپ کے آنے والی انکم ایسی ہے کہ جسے امام آپ کے گھر سے کھانا کھا سکے، جو بستر آپ نے بچھایا ہے، آیا وہ خمس کا ادا کیا ہوا ہے، طاہر مال ہے، آپ کا ماحول طیب ہے، وہاں پہ گانے بجانے کی آواز تو نہیں آتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امام زمانہ علیہ السلام آپ کے گھر میں تشریف لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں تو پھر وہ آپ نصرت امام زمانہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ امام کی آمد میں تاخیر کر رہے ہیں۔ مختصر یہی عرض ہوگا کہ ہم ناصرین امام زمانہ بن سکتے ہیں، کردار ایسا بنائیں جو امام زمانہ کو پسند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ آخر میں ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ہے، تو اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ میرا پیغام یہی ہوگا، یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس مہینے سے استفادہ اٹھائیں، اور اس مہینے میں جو برکتیں اللہ نے عطا کی ہے ان برکتوں کے ساتھ امام زمانہ کی آمد کی دعائیں کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں جو اس مہینے میں اللہ نے ہمیں خوشیاں عطا کی ہیں، ان خوشیوں کو اپنے گھر میں سیلیبریٹ کریں۔ کم از کم ایک نصیحت سمجھے یا میرے دل کی آواز سمجھے، اپنے گھر کے اندر آپ بڑا پروگرام نہیں کر سکتے، آپ جشن نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنا لیں کہ یہ روٹین سے ہٹ کے ہو، خوشی کا موقع ہے، بچوں کو گھر کے اندر ہی اچھے کپڑے بنائیں، کوئی اچھا کھانا بنائیں، بچے پوچھیں کیا ہے آج، کہیں آج فلاں امام کی ولادت کا دن ہے، آج فلاں امام کا جشن ہے، آج سو کا دن ہے، تو ایسے گھر کے اندر بنائیں تاکہ لوگوں کو اپنے اماموں کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے۔ جب اپنے گھروں میں آپ یہ ماحول بنائیں گے، یقیناً اخلاص کو دیکھتے ہیں، وہ مقدار دیکھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل آپ انجام دیتے رہیں، وہ گھر آپ کا بابرکت ہو جائے گا، اور یقیناً ان خوشیوں میں معصومین علیہ السلام ضرور شرکت کرتے ہیں، امام آپ کے گھر میں ضرور تشریف۔ بے شک، بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی تہ دل سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ آپ کی طرف سے دعا گو ہے کربلا مقدسہ میں، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ سلامت رکھیں، شکریہ، سلامت رہے، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا امتیاز علی جعفری صاحب قبلہ۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی اور ایک خوبصورت میسج دیا کہ دوسرے ایام کے مطابق کے بنسبت ہمیں وہ ایام جو اہل بیت کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، مثلا 13 رجب، تو کوئی نہ کوئی انسان اس میں چینجنگ ضرور لے کے آئے۔ اگر انسان جو ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ گھر کے اندر ہی کچھ ایسا کر لے کہ دوسرے دنوں کے بنسبت اس یعنی 13 رجب یا جو ایام جشن ہے اس میں فرق آ جائے۔
यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में भी आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। यहाँ फरमान मासूम अलैहिस्सलाम को मुलाहिज़ा करते हैं। इस वक्त आप अक़वाल ज़रीन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़रमान बारज़िश को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे कि वक्त को हाथ से जाने देना निदामत है, यानी बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ है वो लोग कि जिनके पास वक्त आ जाता है लेकिन वो उस वक्त का कदर नहीं करते। वो हाथ से वक्त जो है निकल जाता है और फिर इंसान जो है बाद में पशेमानी करता रहता है जिसका फिर कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो अव्वलन तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि इंसान के पास जो वक्त है वो एक अल्लाह का बहुत बड़ा अतिया है। और पहले भी इशारा कर चुके हैं कि देखें ज़िंदगी के काम और ज़िंदगी के जो मुहिमात है, ज़िंदगी के मुहिमात कौन से हैं? सबसे बड़ी मुहिम तो यह है कि इंसान दीन के मारिफ को हासिल करे, दीन को सही करे, अक़ीदे को सही करे। यानी दीन से मुराद यह है कि अहकाम और अक़ीदा और अखलाकियात। दीन क्या है? दीन से यही है कि अखलाकियात है, अक़ायद है और फ़िक़्ह है। तो इन तीन चीज़ों को जो है वो दीन कहते हैं इस्तिलाह में। तो दीन को सही करे, अहकाम भी सही होने चाहिए, जो इंसान के अहकाम यानी जो फ़िक़्ह के मसाइल है सही तरीके से इबादत को अंजाम दे सके। दूसरी तरफ जो है इंसान के अखलाकियात है कि इंसान के अखलाक कैसे होने चाहिए, और उसके बाद जो है वो ख़ुद मारिफ और इन चीज़ों की तरफ जाना। तो ये जो है दीन के मसाइल को सही तरीके से उसको आने चाहिए, सबसे बड़ी ज़रूरत है ज़िंदगी की। और एक पहलू जो है वो इंसान का अपने ज़िंदगी गुजारने का, बच्चों का और अपने आप के लिए कोई ऐसे इम्कानात फ़राहम करना, एक ऐसी चीज़ें फ़राहम करना कि जिससे ज़िंदगी गुज़र जाए। मसलन इंसान है, ज़ाहिर है कि इंसान को खाने की भी ज़रूरत है, उसके अलावा जो है छत की भी ज़रूरत है, और उसके अलावा जो है अगर वहाँ पर हालात जो है मौसम गर्म है तो कोई ऐसा माहौल होना चाहिए कि वो घर जो है उसमें फ़िज़ा मुतादिल यानी मुनासिब रहे और तादुल जो है वो होनी चाहिए। और अगर मौसम जो है वो ठंडा है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे फ़राहम करे कि घर की फ़िज़ा जो है वो गर्म रहे। तो अर्ज़ यह है कि ये सब चीज़ें जो है ज़रूरियात ज़िंदगी है, और इनके अलावा जो चीज़ें हैं वो फिर फजूलियात में आ जाते हैं। मसलन इंसान ना मुआरफ़ी दीन कर रहा है, ना कोई इल्म का काम कर रहा है, ना कोई लोगों की खिदमत कर रहा है, ना कोई अपने लिए कुछ कर रहा है, ना दूसरों के लिए कुछ कर रहा है। ये जो तीसरी चीज़ होती है ये होते हैं फजूलियात, ज़िंदगी के वो चीज़ें जो ज़ायात इसको कहते हैं। यानी ज़िंदगी को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कोई शख्स जो है वो इसको बड़ी जिद्दियत से अंजाम देता है। जैसे आजकल के दौर के जो जवान हजरात हैं उन्होंने जो शौक़ पाले हुए हैं, बाज़ लोगों के हैवानात के साथ शौक़ है, तो हैवान को
حیوان بیڑ بکری اور یہ چیزوں سے ہٹ کے، چونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ اس کا گوشت ہے، گوشت اس سے حاصل ہوتا ہے، اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور فائدہ ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسے جانور کو رکھنا ہے جو کہ فضول جانور ہو، کسی کام کا بھی نہ ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فضولیات ہوتے ہیں۔ یا انسان جو ہے، آج کل کے دور کی بات کروں، یہ تو خیر تھوڑا سا کچھ وقت پہلے والی بات ہی تھی، آج کل کے دور میں زیادہ تر جو ہے انسان جو ہے وہ فلموں کو دیکھنا، یعنی ایسی فلمیں کہ جو حرام کی ہے وہ تو حرام ہے، وہ تو گناہ ہے، لیکن اس قسم کی فلموں کو دیکھنا کہ جس میں کچھ خاص وقت کی ضیاع ہو رہی ہو، گناہ نہیں ہے ظاہراً، لیکن وقت کی ضیاع ہو رہا ہو، تو ان سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، چونکہ وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے اور مومن کی زندگی مختصر ہوتی ہے، مومن کی زندگی جو کام ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، زندگی مختصر ہوتی ہے۔ تو اس مختصر زندگی کو جو اللہ نے ایک فرصت دی ہے، انسان جو ہے اولن تو یہ توشہ آخرت جو انسان کر سکے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ زندگی کو مفید بنائے، زندگی کو مفید بنائے۔ ابھی بھی آپ گفتگو جو ہم کر رہے تھے منتظران امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو یہ منتظران امام زمانہ وہی حضرات ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی حساب کتاب ہے، جن کی زندگی کا کوئی ٹائم ٹیبل ہے، جن کی زندگی جو ہے کسی نہ کسی ایک خاص نقطے سے شروع ہوتی ہے، یعنی ہر صبح جب ہوتی ہے تو ایک خاص نقطے سے شروع کرتا ہے اور خاص نقطے پہ جا کے رات تک ایک خاص نقطے پر پورا حساب کلوز کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے زندگی، حساب کتاب، ٹائم کی پابندی۔ تو یہ ایک مومن کا شیوہ ہے، اور مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فضولیات میں جو ہے وہ زندگی بسر کرنا شروع کرے۔ تو یہی جو ہے وہ اس حدیث کی تفسیر بھی ہے کہ در حقیقت جو وقت اللہ دیتا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے وقت کو قیمتی بنائے، مزید اس کو استفادہ کرے، نہ یہ ہو کہ انسان کے اوپر موت آ جائے اور پھر موت کے بعد انسان کو پشیمانی ہوتی ہے۔ یا آپ نے اکثر ضعیف اور محسن افراد کو دیکھا ہوگا کہ جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، پھر تھوڑی پشیمانی سی ان کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کاش یہ کرتے، کاش وہ کرتے۔ تو جوانی جو ہے اللہ نے دی ہے، اب اس جوانی میں کیوں انسان نہیں کر رہا؟ البتہ وہ جو بزرگ ہے ان کے لیے بھی یقیناً اللہ اپنی طرف سے وہ بھی بہرحال ان کے لیے بھی تکلیفات ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے، زندگی کو مفید بنائیں، اور وقت کے امام کے ظہور کے لیے انسان کو اپنی آمادگی کرنی چاہیے۔ اور آمادگی جو ہے، جب آپ کا ٹائم ٹیبل زندگی کا بہتر رہے گا، اچھا رہے گا، تو یقیناً آپ جو ہے وہ ایک سچے منتظر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یہی بڑا اچھا واقعہ نقل کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بڑھائی تھا اور کام کر رہا تھا، جس سے وہ فرنیچر اور یہ سب کام جیسے بنایا جاتا ہے، تو وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر تیری اوپر ابھی موت آ جائے، تو آپ کو اگر پتہ چلے کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی موت واقع ہوگی، تو آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا کچھ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں جو یہ کر رہا ہوں اس وقت میں موت کے لیے بھی آمادہ ہوں، اور میں یہی کروں گا تا یہ کہ وہ وقت جو ہے وہ آ جائے اور آدھے گھنٹے میں میری موت واقع ہو جائے، میں مطمئن ہوں۔ تو انسان کو ایسے مطمئن ہونا چاہیے کہ اگر انسان جو ہے جیسے موت کے لیے آمادہ ہے، اسی طرح انسان ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بھی آمادگی کرے، اور ان دنوں میں مخصوصاً حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں۔ آخر میں ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین کربلا مقدسہ میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔